أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر وأتمم بالخير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So which group was going on? This is the 40 to 45. 40 to 45 चल रहा था. Yes. उसकी पहली आयत हो गई थी, दूसरी तीसरी भी हो गई, 41 42 भी हो गई थी, 43 होना है. चलिए, उससे पहले ये साजदा पढ़ रही थी शायद, लेकिन वो कभी वो शैतान इस काम में बहुत एक्टिव रहता है और मुझे महसूस हुआ कि ये आयत से मैं आपको मुतमईन भी नहीं कर सका और आप मुतमईन भी नहीं हुए 41 से. और असल में जो इसकी मेरी जो पसंदीदा तफसीर है वो बताना चाह रहा था, बजाय उसके कोई दूसरी तफसीर बता दी हमें. I am sure that you are not satisfied with this Zahar al-Fisadu fil Barri wal Bahri. This part, were you satisfied? नो सर, इसके बारे में सोचती रही, मैंने लिख भी लिया जो आपने कहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अब सर कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा. नहीं, वो भी है, किसी ने वैसे भी उसको तफसीर की है इसको, लेकिन कुछ और अलग सी बात है जो हम अब करेंगे. सजदा तो आज नहीं है तो फिर शजिया की बारी है. जी सर मुझे भी बहरी में थोड़ा सा हो रहा था कि बर्री तो समझ आ रहा है कि फसाद हो रहा है, बहर का क्यों जिक्र आया, तो चलिए अभी करते हैं इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी, तो यानी कि जाहिर हो गया या बर्पा हो गया फसाद खुश्की पर और पानी में. सर ग्रामर करनी है, सिर्फ हम इसकी तफसीर और तर्जुमा करेंगे. ज़ाहिर और फाइल हो गया, और जो चीज जाहिर हो गई वो है अल फसादु, तो फसादु उसका फाइल हो गया. फिर जो है फिल बर्री, ये हो गया जार मजरूर मुताल्लिक़ ज़ाहरा, और फिर वाव हरफे अत्फ, अल बहरी जो है मातूफ हो रहा है अल बर्री पे, यानी कि बर्पा हो गया फसाद जमीन पर और पानी में. तो हम जो एक तफसीर कर रहे थे वो कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं थी कि अरब पेनिसुला में दूसरी जगह फसाद था और मक्के में अमन था. एक बात और जहन में रखने की है, वो जो मेन तफसीर थी शैतान भुला दिया. कभी क्लास होने के बाद अफसोस होता है कि वहाँ जो है असल बात हम नहीं करें. अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह की तरफ से है. आप एक बात हमेशा हम कुरान में करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इल्म से कोई बात जब कुरान में बयान किए हैं, बेशुमार मिसाल है आपके पास हैं जो पीछे आयतों में आप कहीं पढ़ चुके हैं कि जो मुस्तकबिल में होने वाला है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में हो चुका है. हम पढ़े हैं ऐसी आयतें,
جہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایسا ہوگا یا ہو رہا ہے۔ قیامت کے جو باتیں ہیں اس میں بھی ہے کہ اللہ کہا، حالانکہ بھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ وہ معاہدہ میں بھی پڑھا تھا، بہت سی یاد ہے آپ کو ہم کریں جی گے۔ سر، ہمیشہ جو بھی ذکر آتا ہے موسٹلی قیامت کا، اس میں اللہ نہیں تعالیٰ ایسا کبھی جی مستقبل کا سر، بھی ذکر آتا ہے، جی سر، لیکن خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالی جب آگے کی باتیں، ہونے والی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق اس کو ماضی میں بیان کرتے ہیں، ہو چکا۔ جی سر، کیونکہ وہ اب اللہ کے اب سامنے آپ دیکھیے یہ شروع پوری میں آیت کیسے کھل کے آئے گی۔ یہ ہونے والی چیزیں ہیں، فساد قیامت تک برپا ہوتے رہیں گے بر میں اور بحر میں۔ پھر اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، ہر زمانے میں فساد، برائیاں بھی رہیں گی، بے شرمی بھی رہے گی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی رہے گی، لوگ شرک بھی کرتے رہیں گے، کفر بھی کرتے رہیں گے، ہے نا؟ تو ساری چیزیں اب کیسے آیت کھل رہی ہے بتائیے۔ ظاہر الفساد، یہ ہو گیا نہیں رہا بلکہ ہوگا، ہوتا رہے گا فساد برپا۔ کہاں پر؟ فی البری والبحری، زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی لڑائیاں ہوں گی، کشتیاں ڈوبیں گی، جہاز ڈوبیں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ ان پہ آفتیں آتی رہیں گی۔ کس وجہ سے آتی رہیں گی لوگوں پر؟ بیما کسبت ایدی الناسی، اس ختم اس یہ وجہ پورے ٹکڑے کا کیا مقام ہے؟ سر مفعول لہو لے سکتے ہیں ویری کیا؟ گڈ، یہ مفعول لہو ہے۔ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کسبت ایدی الناسی، اور جو کچھ ایدی الناس ہم پڑھ چکے ہیں، کرے ہیں اس کو، کہ لوگوں نے جو کچھ کمایا، جو اپنے ہاتھوں گناہ کیے، اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا رہے گا۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ جی سر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوتا رہے گا، اور بالکل جب فساد ہوتا رہے گا تو پھر اس میں جو لوگ غلط اعمال کریں گے وہ اس کا پھر مزہ چکھانے کی آگے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس وہی، یعنی جو بالکل۔ برائیاں کریں گے تو اس بعض قوم میں پرانی جو قصص ہیں ان کو پورا مٹا دیا گیا، بعض میں سے کچھ کے اوپر آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آتی ہی رہتی ہیں، آج بھی آتی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ کہیں آتش فشاں پھٹتا ہے، کہیں ٹورناڈو ہوتے ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ مصیبتیں آتی ہیں، یا تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر گناہوں کی ایک تھوڑی سی سزا، ہلکا سا مزہ چکانا، کہ اللہ کی قدرت وہاں پر جا کے انسان قائل ہو جاتا، اور پھر وہ غیبی طاقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں انہی کو یاد کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر صرف ہمارے سے یہ ہو گیا تھا کہ ہم وہ تفسیر کو لے لیے تھے جس میں ماضی کے لیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہیں بلکہ ہر زمانے میں ہر وقت فساد بہت پرمعنی لفظ ہے۔ فساد خالی لڑائی جھگڑے نہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور شرک بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، نافرمانی بھی آ جاتا ہے، کفر بھی ہے اس میں، شرک بھی، اور بے حیائی اور دھوکہ دہی، ساری چیزیں یہ پوری دنیا میں ہوتا رہے گا، ہوگا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ باقی اس کی جو مفعول بھی ہی ہے، کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، کسبت ایدی الناس۔ جی سر، کسب بیما تو ہو گیا کانٹریکشن بی اور ماں کا، اور کسبت میں ہو گیا فعل اور فائل، جس میں کسبہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو فائل ہے وہ مونس تھا، جو کہ آگے آ رہا ہے ایدین ناسی، جو کہ ایک مضاف الیہ ہے، وہ اس کا فائل ہو رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اور پھر پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ پورے ٹکڑے کا کیا مقام ہے؟
تاکہ ہم، یہ بھی وجہ بتا رہا ہے سر، بالکل تاکہ وجہ بتا رہا ہے، yes، تو مفعول یہ بھی لہو ہو گیا، مفعول لہو نمبر 2 مفعول لہو نمبر 2 ہو گیا کہ ثانی ہو گیا. ان Yes, کے اعمال کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کو کمائے فساد آتے رہیں گے. اور یہ کیوں آئیں گے؟ لیذیقہم، تاکہ ان تاکہ کو وہ چکھا مزہ چکا ہے. باقی پوری گرامر آپ کر سکتے. چلیے اوکے. سو لی یذیقہم میں ہو گیا فعل فاعل اور مفعول بہی، جس میں لی تو آیا اس کے لیے تاکہ کے لیے، تاکید کے لیے. اس جی مفعول لہو کے لیے. اور پھر یہ ہو گیا یا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے، ریفر ہو رہے فاعل، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے جو لوگ فساد کریں گے ان کی طرف، جنہوں نے کمایا، جن کے ہاتھوں نے کمایا برے. ان کو مزہ چکھائیں گے. یہ ہو گیا مفعول بہی نمبر 1. اور پھر ہو گیا بعض الذی جو ہے وہ ہو گیا مفعول بہی نمبر 2. بعض الذی عملو پورا لے لیں گے سر. ہاں، الذی پورا عملکم جی سر، پھر بعد میں جی لیں سر. گے. بعضا میں تھوڑا سا یا کچھ حصہ میں بتایا تھا کہ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دیتے تو زمین پہ ایک انسان بھی باقی نہیں رہتا. بالکل. تو اسی طرح سے ان کے تھوڑا سا مزہ اس کا چکاتے ہیں قیامت کا. تو یہ بعضا تھوڑا سا مزہ ان اعمال کا. الذی عمل، یہ سب مل کے صلہ یہ مفعول مل کے بعضا کی وضاحت کر رہا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا. ٹھیک. باقی کا تو بالکل آسان ہے. لعلہم یرجعون، یہ ہو گیا انا کا سسٹر لعلہ، اور لعلہ کا اسم ہے ہم پھر جا رہا ہے اسی کی طرف جنہوں نے کسبت ایدی الناس والے لوگوں کی طرف. اور یرجعون جو ہے اس کی خبر ہو گئی، جو کہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں رجاء روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون فائل جو ریفر ہو رہے ہیں پھر اگین انہی کی طرف جو کسبت ایدی الناس والے لوگ ہیں. یہ کدھر یرجعون کے معنی کیا ہے؟ وہ لوٹیں گے، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ اس کی طرف اچھائی کی طرف سر، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، یعنی کہ صحیح سیدھے راستے کی طرف. سیدھے راستے کی طرف لوٹا ہے وہ ان مصیبتوں کے بعد. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جی سر جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس وقت اللہ بہت یاد آتا ہے. بالکل. وقت برا آتا ہے تو سب اللہ سجدہ لیٹا ہے سنائی ہے کچھ، اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی تو ہم اس آیت جو آپ پڑھے تھے اس کو صحیح کریں. سمجھ سنیں آپ لیٹا ہے یا جی سر، میں نے جس سے جب جوائن کیا تو مطلب ہم نے اس پہ یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم، اس کو ماضی کے حساب سے کیا تھا کہ ہو گیا ہے فساد، لیکن یہاں پہ ہے کہ فساد اسی ہوتا رہے گا زمین میں اور سمندر میں. یہ اور چیز اللہ کے علم میں ہے. اور صحیح بہت جگہ ماضی کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. اللہ کے علم کے مطابق وہ ہو گیا اس لیے کہ وہ لکھا گیا ہے اللہ کے علم سے. صحیح. کے اور لیے اس کی جو وجہ ہے، اور آگے یہ مفعول بھی، مفعول لہو اول اور ثانی ہے آگے. ایک کہ تو اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے اعمال، اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کا جو اس سارے فساد کی وجہ جو ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے. بس ویری گڈ. عمیرہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ نہیں سر، وہ شروع میں بتانے کے لیے اٹھایا تھا کہ سورہ روم کے شروع میں ہی جب اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ غلبہ پالیں گے، فیوچر کا حال اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، تو وہ جو آپ ریفرنس کے لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی سب جانتے ہیں، بالکل بالکل. وہ سورہ روم کے شروع میں ہی ہم نے پڑھا ہے ابھی. غلبت الروم وہاں پر بھی آیا تھا نا. ہاں قریب وہ یغلب، وہ غلبہ پالیں گے. سر یہ فیوچر کا کر کے ماشاءاللہ بڑا کلیئر ہو گیا یہ بری اور بحری کی کانسیپٹ، کہ سر آج کل تو وہی جھگڑا ہے، فضائی حدود اور بحری حدود اور سارا سر یہی تو ہوتا ہے. ہوتی ہے نا، جی کھاتی ہے سر دودھ کا ہی جی پتہ نہیں ہے
جی لوگ کتنی برائیاں ہیں جو دنیا جی میں، وہ ساری چیزوں کے لیے فساد ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائے گا، دھوکہ دینا کسی کو، کسی کا مال لینا، اور جو ہے نا انصافی کرنا، یہ سب فساد میں آتا. اور جب بھی یہ چیزیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑے وہ تو نہیں سر، نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ پھر سر ہو ہی جاتے ہیں ہر طرف. چلیے اب کلیئر ہو گیا ہے، کوئی اب سوال نہیں ہے اس پہ. جی سر الحمدللہ. الحمد چلیے یہ بالکل یہ کر لیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی وہ یہ نجیبہ کری تھی. اس کو کرنا ہے ریپیٹ تو کر لو. سر میں کروں یا نجیبہ؟ نہیں تم ہی کر لو، پھر نجیبہ تو کر دیں. ٹھیک ہے سر. قل سیرو فی الارضی یہاں تک لے لیں گے. تو یہ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فساد ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہیں گے لوگوں کو، تھوڑا تھوڑا عذاب دیتے رہیں گے، اور اسی کے لیے پھر یہ ماضی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ آلریڈی یہ ہو چکا ہے، تو اس کو دیکھ لو، تھوڑا سبق لے لو. تو قل وہ تمام قوموں پہ جو عذاب آیا یا پھر ایسے حادثات ہوئے تو جا کے دیکھو وہاں پر ان کا. جی کہ ہو ایسا اللہ تعالیٰ کے اس میں اختیار میں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں اور کیا ہے. قل یہ ہو گیا فعل امر، یہ ایک امریہ فعلیہ امریہ جملہ ہو گیا، اور قل میں ہو گئے فعل اور فاعل جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاعل، ان کو پکارا جا رہا ہے، کہا جا آرڈر کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ سیرو فی الارضی. یہاں فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. یہاں سر تو یہ کانا اکثر وہ مشرکین مقولے میں شامل ہے یا یہ پھر اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ صرف یہاں تک من قبلو تک قبل تک مقولہ ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہے سیرو میں، ہاں یہ پھر فعلیہ خبریہ جملہ ہے جو کہ ایک مقولہ ہے. سیرو فی الارضی، سیرو میں ہو گیا فعل اور فاعل جس میں سوری یہ ہو گیا فعل امر جس میں آرڈر کیا جا رہا ہے. سیر سا یا را اس کا روٹ ورڈ ہوگا، سیر جس کو کہتے ہیں ہم، اور واو الف اس کے جو فاعل ہیں وہ لوگوں کی طرف جا رہے کہ جن کو کہلوایا جا رہا ہے، یعنی ہم سب کو کہلوایا جا رہا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو. وہ ہو گئے اس کے فاعل. فی الارض جار مجرور متعلق ہے سیرو. اور پھر کیا کرو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. فانظروا تک کہنے دیتے ہیں. ایسا فانظروا نہیں، ایسا نہیں. فانظروا قرآن کے ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہم بات بھی کرتے ہیں تو اس کے اتار چڑھاؤ تو اس میں کہاں پر اس کو روکیں گے؟ معطوف ہو رہا ہے تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، تو فن سے ہو گئی بات ہے نا. جی اور سیرو کے سیرو پہ معطوف ہو گیا. یہ فانظروا فاہر کیا ایسی ہو بھی گیا. بہت مثالیں ملتی ہیں اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ممتاز کو ہے. آپ دیکھیں ہوں گے کہ پڑھتے وقت وہ جملے کو ہٹا کے پھر پیچھے ملا دیتی ہے، تو جملے کو ٹکڑے جملے آیت کو جملے کے لحاظ سے اس کے پیسز کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے. ممتاز کو ہے یا نہیں؟ جی سر لیکن بہتر الحمدللہ ہو رہی ہیں گرامر ہو رہی ہیں تو ہم کب بول رہے نہیں ہوتی، جی سر ہو جائیں گے لیکن ہوتے ہوتے بالکل ہو جائے. انشاءاللہ. چلیے آخری ٹکڑا جلدی کریے. کیفا کانا عاقبۃ الذین من قبل، یہ ایک کانا کا جملہ یہاں تک لے لیں گے. کیفا کانا عاقبۃ، یہ ایک کانا کا جملہ ہے جس میں کانا کا جو اسم ہے وہ ہے عاقبۃ اور اس کی خبر ہے کیفا، یعنی کیا ہوا انجام ان کا، کیسا ہوا انجام ان کا. الذین من قبل، الذین جو ہے یہ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے جو کس کا انجام جو ہوا ہے کانا میں اس کی، کہ الذین اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہو رہا ہے من قبل. اور اگر ہم لے لیں اس کو
سر ہم اس کو لیکن کیوں لیں گے مبتدا اور خبر؟ نہیں ہم لیں اس کو نہیں لیں گے نا، بس یہیں پہ ہم اس کو اس کی وضاحت ہی ہے بس ان دو لفظ جو ان سے پہلے گزرے ان کا جی ان کا انجام. ہم۔ کانا اکثرهم مشرکین، یہ اب پھر یہاں ایک پر کانا معاملہ کا ختم ہو گیا. اب یہ جو ہے صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا وہ جو انجام ہوا وہ شرک کی وجہ سے ہوا. اگر وہ اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کی ہدایت یا بتائے ہوئے راستے پہ چلتے، تو ان کے اوپر وہ تباہی نہیں آتی اور ان کو ختم نہیں کیا جاتا یا ان پہ آفتیں بلائیاں نہیں آتی تھیں. بالکل. کانا اکثرهم مشرکین، کانا کا پھر یہ جملہ ہے اور اکثرهم مضاف الیہ بن کے کانا کا اسم بن رہا ہے، جس میں ہم جو ہے وہ پھر انہی کی طرف جا رہا ہے جن کا انجام ہو، اور مشرکین اس کی خبر ہے. چلیے آپ کی اب یہاں ہیں، اس کے بعد آج بہت 3 آیتیں مل گئے آپ کو 2 ریویژن کی اور تیسری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین قیمی من اب یہاں قبل. یہ میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ کہاں اب یہاں اسپیڈ نہیں 10 مائلز پر پر سر وہ تو ریویژن تھا نا، اس لیے جلدی جلدی وہی کر رہی ہو گیا اسی واسطے تھی. سے پھر سر پھر ہم فاقم پہ بھی روک سکتے ہیں کہ ایک حکم ہو رہا ہے، کیا حکم ہو رہا ہے وہ پھر، یعنی کہ ایک حکم، لیکن ہم اس کو ایک جو جملہ لیں گے پورا وہ لیں گے فاقم وجہک للدین القیمی، اور پھر من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، یہاں تک. اور نہیں پھر یوم ذرا کریں گے اس کو بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. اتنا پہلے کر دیں گے. فاقم وجہک للدین القیمی، یہ ایک فعلیہ امریہ جملہ ہے جس میں فا حرف عطف ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے ذکر آیا کہ کانا اکثر مشرکین، تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قائم رہیں، لیکن آپ وجہ کا یعنی چہرہ اپنا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹل یعنی اپنے آپ کو دین القیمی، دین یہ کی طرف. حکم کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو حکم ہو رہا ہے کیونکہ سنگولر کے لیے آیا ہے تو ہم کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے تھرو ہم سب کے لیے میسج ہے. سب کے لیے ہے. نہیں کئی کام ایسے ہیں جس میں آپ کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے تھرو امت سے خطاب ہو جاتا ہے نا. امت کو جو ہے یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اس دین کے اوپر پورے قائم رہو، کھڑے رہو، ہے نا. جو قیم دین ہے یعنی رہنے والا سیدھا صراط مستقیم والا دین ہے. اس کے علاوہ کوئی پھر کسی اور دوسرے اعمال جو اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کریں گے. تو یہ بظاہر تو آپ سے خطاب ہے، اور اس کے علاوہ پوری اصل میں پوری امت سے خطاب ہے. وہی تربیت والی بات ہے کہ اس وقت درمیانی دور تھا مکہ کا، ان کو تکلیف جو ہو رہی تھی، لوگوں کو ہجرت کرنا پڑ رہا تھا، تو اس کے لیے ان کو تکلیف ہے، اٹھاؤ، صبر کرو، اور اس کے لیے کامیابی بھی ملے گی، یہاں بھی ملے گی، آپ آخرت میں بھی ملے گی. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ شکر اور صبر پچھلی آیتوں میں آیا، وہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دین پہ پورے قائم ہو جائیے. بقرہ میں اس میں بہت جگہ ایسی آیتیں پڑھ کے آئے ہیں. بالکل سر. اب اس کے بعد ہم جو ٹکڑا لیں گے اس کو کیسے ٹکڑا کریں گے آیت کا، وہ آپ کو یہاں پر اپنی قابلیت دکھانا ہے. ٹھیک ہے سر. آگے والا من قبلی والا پھر اور کون سے اور کون سے؟ ٹھیک. اچھا میں نے کہا اس کی ابھی تک گرامر نہیں ہوئی تھی اس لیے پوچھ رہی تھی. کس کی؟ فاقم وجہک للدین القیمی ہو گئی نا؟ نہیں ہوئی؟ نہیں سر، لیکن ٹھیک ہے، ایزی ہے بہت. فا حرف عطف ہو گیا. عاقم جو ہے وہ ایک فعل امر ہے جس میں فعل اور فاعل ہے، جس میں فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر ہو رہے ہیں، سیکنڈ پرسن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. وجہ کا یہ بن گیا مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول بھی بن گیا، جس میں کا کی ضمیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. دینی یہ ہو گیا جار مجرور،
اور دین القیمی، القیمی جو ہے وہ اس کی صفت بنے گی دین کی، اور یہ پورا مل کے ہو گیا متعلق اخم. بالکل یہاں تک ہو گئے. اب یہاں سے دیکھیں گے آپ کیسا کرتے ہیں. لا مرد لہو. من قبل سے کرنا ہے نا آپ کو. جی سر. من قبلی ان یاتیہ یومن لا مرد لہو من اللہ. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا ہوگا یا ہم اس بالکل کو؟ کرنا پڑیں گے نا. جی سر. یہ پہلے کہ آ جائے وہ یوم نہیں ٹلے گا. ارے وہ ترجمہ نہیں کرتے بیٹھو، پہلے اس کو دو حصوں میں یا کیسا اس کو آپ آیت کو بریک کریں گے، اتنے جملے کو کیسے بریک کریں گے وہ تھوڑا سا اور کر کے بتائیے، نہیں تو پھر میں کسی اور سے بھی اگر کر سکتا ہے تو اسے. سر ہاتھ یومن سے شروع کریں گے کہ یومن لا مرد لہو. نہیں 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 سر تو پھر کوئی اور ہے جو کر سکتا. سر ہاتھ اٹھا ہوا کیا من قبلی. سر ہے. آپ میرا سے پوچھ لیں. میرا سے پوچھتا ہوں لیکن ہاں چلو ہمارے جلدی. سر یہ اس میں جو ہے نا من قبلی جو ہے نا وہ خبر مقدم ہے، اور جو مبتدا ان کی وجہ سے مصدریہ ہو رہا ہے، تو ان سے یاتیہ جو ہے وہ مصدر ہو گیا، تو وہ ہم اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ تو وہ نہیں، ابھی بحث نہیں کرو آپس میں، مجھے دیکھ لیں. اور کوئی ہے؟ سر اس کو یہاں تک یومن تک لیتے ہیں ہم پہلے. من اس کے قبلی بعد کیا کرتے ہیں؟ آیات یا یومن. سر من قبلی تو سمپل جار مجرور لیں گے اس کو. اور کیا کریں گے؟ یومن تک لیں گے. جی سر. پھر یوم کی صفت آگے سر لا مرد لہو من اللہ. نہیں سر، سر یومن کے بعد من اللہ. یوم تو یاتیہ کا فائل ہو گیا. یہ ہوگی، دیکھیے آپ اتنے ٹکڑے کو یہاں سے جب تک اٹھا کے نہیں رکھ لیں گے آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آتی. یوم اللہ مرد پڑھیں گے ایسے ہی، سمجھیں گے ایسے ہی، لیکن گرامر کے لحاظ سے آیت کو سمجھنے کے لیے اصل بات یہ ہے کب تک دین پہ قائم رہو. من قبلی ان یاتی یوم من اللہ. اب یہاں پر اعمال تو انسان کے موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ آخرت کا بھی ذکر ہے. جو جتنے اعمال ہم مرنے تک کر لیے وہی اعمال ہمارے اپنے رہیں گے. اس کے بعد جو دعائیں ہیں یا ایصال ثواب ہے کوئی کرتا رہے گا تو اس میں درجات بڑھتے رہیں گے، لیکن انسان کے اعمال اس کی آخری سانس تک جو ہیں وہ اس کے اپنے کمائے ہوئے اعمال رہیں گے. تو یہ پہلی بات کہ دین پہ قائم رہو کب تک؟ من قبلی ان یاتی یوم من اللہ. اس سے پہلے کہ یہ ان کیا ہے یہ آپ سب بتائیں گے بعد میں، یاتیا یومن کیا ہے، من اللہ کیا ہے، اس کے بعد ہم اتنا ٹکڑا لیں گے. جی سر. اب دیکھیے کیسا سمجھے آتی ہے. اب اس کے انالیسس کیجئے صرف یہاں سے لا مرد لہو کو چھوڑ کے. من قبلی ان یاتیہ یومن. من قبلی کو سر ہم اسی کے متعلق کریں گے عقیم کے کہ کھڑے رہو من اس سے پہلے، تو اسی کے متعلق ہو گیا جار مجرور. اور پھر این تو ان ہو گیا مصدریہ، اور یاتیہ یا تفسیریہ، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. یاتیہ میں ہو گیا فعل اور فائل، جس میں آتا یا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا فائل آگے آ رہا ہے یومن، یعنی کیا چیز جو آنے والی ہے وہ یوم. دیکھ رہے ہیں فاطمہ آپ کیسا کر رہے تھے، ہے کیا یہ من قبلی جار مجرور ہے، اس سے متعلق ہے یاتیہ ہے نا، کہ وہ آ جائے، کیا چیز آ جائے، یوم آ جائے، وہ دن. اب بات جو ہے قیامت کا دن، مرنے کے بعد ہمارے یہاں مال تو ختم کلوز ہو گئے وہاں پر. اب اس کے بعد کوئی اپنی اولاد ہے یا پھر کوئی دعائیں کرتے ہیں، نیک اعمال ہے، ثواب جاریہ کر کے گئے ہیں، تو اس کے بھی جب تک لوگ نیکی کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، وہ سارے جمع ہوں گے. لیکن ہمارے کمائے ہوئے جتنے اعمال ہیں
وہ اس دن ختم ہو گیا. تو وہ دن آنے سے پہلے مفسرین نے بعض یا یومن جو ہے وہ قیامت کا دن لیتے ہیں، یا پھر جو ہے موت کا دن. موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، جس دن دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا. اب وہ دن کس کے پاس سے آئے گا؟ من اللہ ہی، بس ختم اللہ کی طرف سے وہ دن آنے والا. اور مرنا بھی ایسا ہے کہ وہ ایک دن ہر زندہ شے کے لیے آنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس دن دنیا سے ہر ایک کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ برزخ کا، پھر قبر کا اسٹیجز ہیں، وہ سارے اسٹیجز شروع ہو جاتے ہیں. تو آخرت بھی لے سکتے ہیں، لیکن آخرت تک اعمال تو ہمارے نہیں ہیں. البتہ ثواب جاریہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. کوئی ایسی نیکی کرا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور جو اس کو قائم کیا، اس کو بھی اعمال نامے میں ثواب لکھے جائیں گے. تو اب یہاں پر کہ اس دن پہ کب تک قائم رہو؟ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے. اور یہ دن کسی کا ٹل نہیں سکتا، ایک لمحہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا. لا مرد لہو. اب اس کو لے کے اللہ مرد لہو، اس کے انالیسس کریے. سر پھر یہ لا جو ہے یہ پھر نفی جنس ہے، ویری گڈ. اور اس کا جو ہے مرتا اس کا اسم ہو گیا، اور لہو اس کی خبر ہو گئی، خبر ہوگی. اور ہو اس کی کے ضمیر یوم کی طرف جا رہی ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہوا ہے؟ کہ نہیں ٹلے گا، ٹلے گا، وہ نہیں رکے گا. وہ دن کسی کے لیے بھی ٹلنے والا نہیں ہے. تو سر اس کے لیے سے ہو کہاں جا رہا ہے؟ یوم. یوم کی طرف ہی جا رہا ہے نا. ہاں، ٹھیک پھر اور کیا ہے؟ یہی وہ دن کسی کے لیے نہیں چلے گا. وہ ایک دن آنے والا ہے جب تک جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے کہا گیا کہ کیا ہے وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب موت تم مرو نہیں، اگر مرو تو اسلام کی. تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم. آخر تک اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچائے رکھنا ہے. تو وہ ایمان کی حالت میں موت ہوگی. اب یہ عہد کو سمجھ میں ہم اس کو کیسا، اس کا اگر ہم ایسے سمجھیں گے تو جیسی آیت ہے اس میں ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا. لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو یہ ٹکڑے کو لا مرد لہو کو الگ کر لیا. بلکہ یہ دین پہ قائم کب تک رہنا، یا قیم دین پہ کب تک قائم رہنا، وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے. پھر اس دین کے بارے میں ایک لفظ جنس والا جملہ آ گیا کہ وہ ٹلنے والا دن نہیں ہے. نہ قیامت کا دن ٹلنے والا ہے، نہ حشر کا دن ٹلنے والا ہے، نہ موت کا وقت ٹلنے والا ہے. جس کو جس وقت موت آنی ہے اسی وقت آئے گی. اس میں کوئی ڈیلے ہے، جلدی نہیں ہو سکتی. بالکل سر. اصل میں میں جو سمجھ رہی تھی جب جیسے پڑھ کے ترجمہ کے لا مرد لہو من اللہ، یعنی کہ کوئی نہیں ٹلے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے. یہ ہم لوگ اس کو میرا خیال ہے سبھی میری طرح کنیکٹ کر رہے ہوں گے. لیکن پھر جب آپ نے کہا پھر سمجھ میں آیا کہ یاتی یومن سے کنیکٹ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہ دن، من اور پھر اللہ نہیں ٹلے گا وہ کسی کے لیے. بس ختم. بہتر ہو گیا. بالکل بالکل سر. سب کو یوم دن، اور وہ دن کی اب ہو رہی ہے یوم دن یصدعون. یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں یصدعون میں فعل اور فاعل ہے. صدع روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون اس کے فاعل ہیں جو کہ انہی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ سب کی طرف جا رہے ہیں. سر سب کے لیے یہ بات ہو رہی ہے تو سب کی طرف
کیونکہ آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ پچھلی آیت میں کہ جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے مقام پہ چلے جائیں گے۔ زلزلت الارض جو ہے آپ سورہ پڑھتے جی اس سر، میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ یومئذ کیا ہے؟ یذکر الناس اشتاتا الی اعمالهم، جب اس لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے، زیادہ نیکیاں والوں کا گروپ، کم نیکیاں والوں کا گروپ، ایک قسم کے گناہ کرنے والوں کا، مشرکوں کا گروپ، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ خود اپنے اعمال کو دے سکتے ہیں۔ پھر بات کا جی سر، اور یوم ذن جو ہے وہ اس کا مفعول فیہ مقدم ہو گیا۔ بس اس دن لوگوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ بانٹ سر صدا صدا کے معنی دیوار کے روکنا، روکنا روکنا، جی گروپ میں روکنا، بانٹ دینا، صدا جو ہے، لیکن یہاں پر فعل ہے، دے وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی اب الحمدللہ۔ تھوڑا سا اس میں سمجھنے میں من قبل یاتی یومن کو اگر پڑھ رہے تھے اس طرح تو تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب اس کو ایک بار سمجھ جانے کے بعد اب یہ یومن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ مرد اللہ ہے نا، لا نفی جنس ایک پورا اپنا جملہ ہے۔ اس یوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ منت جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس کو ایسے ہی سمجھیں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم گرامر سے سمجھ رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں، بریک کرے کہ من قبل ان یاتی من اللہ، اللہ وہ دن جب کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے گا، اس دن تک دین پہ قائم رہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون یا مومنون۔ جی سر، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ شاید کے بارے میں سمجھ میں آئی؟ جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ ماشاء نہیں اللہ۔ سر، یہ لا مرد لہو میں لا نفی جنس ہے نا، تو اسم کے ساتھ جب آتا تو لا نفی جنس کہتے ہیں، اور فعل کے ساتھ آیا تو نگیشن کہتے ہیں۔ بالکل تو اس میں اسم کیا لا مردہ میں اسم کون سا ہوا؟ یومن ہے نا پہلے اسم، مردہ تو فعل ہوا۔ مردہ خود جو ہے اس میں ہے، ورنہ یہ 3-4 حروف مل کے فعل نہیں بنتا۔ اچھا، ردہ اگر ہوا تو پھر وہ فعل ہوگا، مردہ سے یہ اسم بن گیا۔ اسم کے ساتھ ہی اگر لا آئے تو اس کو لا نفی جنس بولتے ہیں۔ مردہ اسم نہیں ہے۔ آپ کو یہ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہے کہ کوئی بھی فعل وہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، اگر اس میں کوئی اور حرف کا اضافہ ہو جائے یا تو وہ پھر اسم میں تبدیل ہو جائے گا یا صفت میں تبدیل ہو جائے گا، اسم داخل جائے گا۔ جی سر، میم آنے کی وجہ سے وہ اسم بن گیا۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی جی سر، چلیے ہو گیا اس کو کمپلیٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ چلیے پھر شروع سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفرا یہاں تک لیں گے ہم، تو سر یہ شرطیہ انشائیہ جملہ ہے جس میں من حرف شرط ہے، فعل شرط کفرا ہے، اور فعل میں فعل اور فاعل ہے، جو فاعل ہے وہ پھر من ہے کہ جس نے کفر کیا۔ جواب شرط ہے فعلیہ کفرہ، تو فا جو ہے وہ جواب شرط ہو گیا، اور یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں خبر مقدم ہو گیا علیہ جال مجرور کے ساتھ، ہی کے ضمیر پھر من کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ کفر ہو ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کا کفر ہو کے ضمیر پھر من کی طرف جا رہی ہے۔ کیا یہ میرے کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، ذرا پھر ایک بار سر کلیئر۔ من کفرا اس ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے۔ تو کہاں سے انڈیپینڈنٹ آیت ہے یا کیا ہے؟ سر یہ صحیح انڈیپینڈنٹ ہی ہے، یہ پچھلی بات تو سر ختم ہو گئی۔ نہیں ختم ہوئی نا، یہی تو ٹھیک ہے سر، مصیبت ہے۔
جی سر ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی یاتیا یوم من اللہ کے بعد یوم یصدعون کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے. جی سر ٹھیک ہے. ہے نا. اب یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. دعام آیت ہے کہ وہ تقسیم ہونے کے بعد جو کفر کیا وہ کفر والے گروپ میں چلے جائے گا. جو نیک اعمال کیا اعمال کی تعداد کے لحاظ سے نیکیوں کے لحاظ سے ان کے لیے جنت میں درجات ہوں گے. جو بہت نیک ہوں گے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، نچلے درجات میں ہوں گے. اب اسی سے متعلق تمام آیت ہے یوم یصدعون. اس دن لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا یا گروپ میں جدا جدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. جدا جدا ہو جائیں گے. اب جو جہاں کفر تک کفر کرنے والوں کا بس سوال ختم، ہے. وہ اس کے لیے اس کا کفر کافی جی ہے. اور من عمل صالحا، جی سر پر یہی اس میں شرط ہو گیا ہے تو شرط جواب شرط، لیکن بات اندر یہی ہے کہ جہاں بس تک جنہوں نے کفر کیا تو ان کا کفر ان کے لیے ہی ہے. ان کے لیے. اور ایسی ایک آیت آپ سورہ معاہدہ میں آیت نمبر 105 پڑھ چکے ہیں. وہ کیا تھی؟ معاہدہ میں ابھی حل میں پڑھے ہیں. سر میں نکال لیتی ہوں. نکال لیجئے. جی سر. سر آیت نمبر 105 ہے. ہم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم ہم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ہم، جب تم ہدایت پر ہو تو تمہیں نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان جب جو ہدایت پہ کوئی ہے، جو نہیں. گمراہ ہے، جب تم ہم ہدایت پہ ہو. جی سر. تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی انبیاء سے بھی یہی کہا گیا، ہم سے بھی، کہ برائی کو بتانا، اس سے روکنے کی کوشش کرنا، اور بات پہنچانا صرف انبیاء کا کام تھا. لیکن کسی کو، اور یہ قرآن میں بے شمار جگہ وہ مضمون آیا ہے کہ اس کی ذمہ داری کسی نبی پہ، رسول پہ یا دوسرے مومن پہ نہیں ہوگی. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد ایسی کیوں نکلی، تمہارے رشتہ دار ایسے کیوں نکلے، وہ ایمان کیوں نہیں لائے یا برائیوں میں کیوں. لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تک بات پہنچائی تھی یا نہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو بھی کفر کرے گا انکار. اب یہ جو کفر جو ہے ایک کفر ذاتی ہوتا ہے کہ اللہ میرا کیا ہے، یہ کوئی باتیں کر رہا سوری سر، میرا مائک کھل گیا تھا. ہے. اچھا چلیے. تو اب یہ کفر جو ہے یہ اعمال کا کفر بھی ہوتا ہے. ایک چیز ہے جو ہم کو حکم دیا گیا، جانتے بوجھتے ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم کا انکار ہے. ایک تو ذاتی کفر ہوتا ہے، دوسرے اعمال کا کفر ہوتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، وہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی سزا ملے گی. جو جس قسم کا کفر کرے گا، ایک تو ذاتی اللہ کی ذات سے، اللہ کے انبیاء سے، اللہ کی کتابوں سے انکار کرے گا، وہ بھی کافر ہے. ایک عملی کافر بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، یہ برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمدن وہ برائی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے یا پھر اور کوئی برائیاں کرتا ہے، تو وہ بھی عملی کفر میں داخل ہے. تو جو بھی کفر کرے گا اس کے کفر کا اس ذمہ دار وہ رہے گا. وہ جو جی سر. تقسیم ہو جائیں گے لوگ، اس میں جو بھی اللہ کی ذات سے کفر کرنے والا وہ الگ ہوگا، اور عملی کفر کرنے والا وہ الگ ہوگا. پھر دوسرا گروپ، اس میں بھی کئی درجات ہوں گے. ومن عمل صالحا ہم، فلانفسہم یمہدون. ہم، جیسے اس کو لیں گے ومن عمل صالحا کو شرطیہ لیں گے انشائیہ پھر، بالکل. جس میں جو من ہے وہ حرف شرط ہے، عملہ فعل فاعل جو من کی طرف ہی ہے فاعل، اور ہم، صالحا جو ہے مفعول بھی ہی ہو گیا اس کا.
اور جواب شرط ہے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، لِأَنفُسِهِمْ جار مجرور مضاف مضاف علیہ مقدم ہو گیا، یہ متعلق یمہدونا ہے، یمہدونا میں فعل فاعل ہے، ماہدا ہے، ماہدا مینز تیار کرنا، ہموار کرنا، سے یہی مطلب اس کا جی جگہ پانا، جگہ بنانا، ٹھیک ہے سر۔ مہد سر وہ اس جو میں کل پڑھا ہم نے مہدن کل بھی وکہلن، پڑھے تھے، جی اور ایک جگہ مہدہ جو ہے جگہ جو اپنی کوئی جگہ بنائے گے، اپنے اپنی لیے جگہ بنائیں گے۔ بنائے گا، اس کے جو بھی عمل کرے گا اس کا وہ اپنی جگہ بنائے گا، یعنی اس کو اچھے لوگوں میں جنتیوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام لوگوں کی کیا ہو رہی ہے، تربیتی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، دین کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، توحید کا بھی، رسالت کا بھی، تمام چیزوں کا۔ یہ دو تمام آیتیں ہیں، لوگوں کو گروپ میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو بھی کفر کرے گا، جس قسم کا کفر کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی نیک عمل کرے گا بس بہت کیٹیگرائز ہو جائیں گے سارے ڈفرینٹ۔ بس ختم، ان کو اپنی جگہ بنائیں گے۔ جگہ سے مراد جنت میں بھی ایک ہی جگہ پہ سب لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء کا مقام الگ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ مقام محمود کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا آپ سے۔ اس کے بعد صالحین، صدیقین، شہداء، اور پھر دوسرے مومنین، سارے جنت کے درجات ہوں گے۔ جنت کے مختلف نام بھی قرآن میں ہیں، جنت الفردوس، جنت العدن، تو اس طرح سے ہر ایک اپنا مقام بنائے گا۔ ٹھیک ہے سر، یہ آیت بھی کلیئر ہوئی؟ جی سر، اب سر الحمدللہ بالکل کلیئر ہو گئے سر، چلو اس پچھلے کے سے لنکڈ ہے یہ سارا، ٹھیک ہے چلیے پھر تیسری آیت بھی اسی سے کنیکٹ ہے۔ کنیکٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی الذین آمنوا، یہاں تک بھی لے سکتے ہیں، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ تک بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب وہ الگ ہو جائیں گے تو جو لوگ نیک اعمال کریں گے جو بالکل انہی کے لیے ہے، تو ان کو کیوں مطلب ان کے لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اب نہیں، اب وہ ترجمہ نہیں کرنا، لیجزی الذین، یہ جو ہو گیا مفعول لہو ہو گیا، پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ تو لی تو ہو گیا فور، اور یجزیہ میں جو ہے وہ فعل اور فاعل آ گیا، جزاء اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی بدلہ دے گا یا اس کا صلہ، اور یا جو ہے اس کے فاعل ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، وہ جزا دے گا کس کو؟ الذین آمنوا، الذین جو ہے اس میں موصول اور اس کا صلہ آمنو ہے، جو کہ مل کے اس کا یجزیہ کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اور پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو حرف عطف ہو گیا، عملو پھر فعل اور فاعل ہو گیا، اور الصالحاتی اس کی یا تو صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں عملو کا، اور یہ معطوف ہونا ہے آمنو پہ۔ امن، یہ دو چیزیں جو کر کے لائے گا تاکہ اس کا پورا انعام دیا جائے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کفر کرنے والے کا کفر اس کے ساتھ ہوگا، جو عمل کرے گا وہ اپنی جگہ بنائے گا، نیک عمل کرے گا، اور پھر اس کے بارے میں یہ مفعول لہو بھی ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا وہ جزا دے، انعام دے ان اللہ لوگوں کو وہ جنہوں نے لوگ ایمان ایمان، لایا۔ اور یہ کبھی اکیلا امن نہیں آتا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری قرآن میں دونوں شرطیں ساتھ ہوتی ہیں، صرف ایمان لا کے بن ناطی کے بیل کی طرح نہیں ہو جاتے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ناطی معلوم ہے، بن ناطی کا بیل کسے بولتا ہے؟ کبھی پاکستان میں ہوتا ہے سر؟ نہیں سر، نہیں پتا، ناتی تو نہیں پتا، لیکن بے بیل کے یہ سیخ ناک میں ایک رسی ڈالتے اور اس سے کنٹرول کرتے، جیسے گھوڑے کی ایک لگام ہوتی نا، اس کو روکنا ہے تو لگام کو کھینچتے، ویسے وہ بیل کو کنٹرول کرنے کے لیے ناک میں سوراخ کر کے، اور وہ کھینچے تو رک جاتا،
اور اگر نہیں ڈالا تو پھر وہ جنگلی بیل کی طرح لوگوں سے مارتے دھاڑتے لڑتے پھرتے رہتا. ایک کہاوت ہے اردو میں، شاید پاکستان میں بیل ہوتے ہی نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ کہاوت بھی نہیں ہوں گی. سر ناک میں نکیل ڈالنا وہ ہمارے ہاں میں نکیل ڈالنا، جی سر. انسانوں کو نہیں ڈالتے ہو. یہ دین جو ہے وہ نکیل ہے. جی سر، عمل کے بغیر ایمان ادھورا ہے اور ایمان لے آئے اور مطلب دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر کمپلیٹ. پورے قرآن میں آمن ہوا مل الصالحات. من فضلی جو ہو گیا وہ جار مجرور ہو گیا، اور فضلی ہی مضاف الیہ ہی ضمیر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جاری ہے، اور یہ پورا جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے یجزیہ پہ. یہاں پر دیکھیے وہ معطوف متعلق سوری اب ہو گیا مطالعہ. اب یہ من فضلی ہی جو اتنا ٹکڑا آیا وہ کیا ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے. خالی یہ لیجزی الذین آمنوا بالصالحات پہ اگر ختم ہو جاتا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو من فضلی ہی میں آ رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کر کے اور ایمان لا کے بھی ہم اللہ کی رحمت کے بغیر ہمیں کوئی وہ نہیں. بالکل ایسے کئی احادیث ہیں کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور وہ اتنا پاک باز ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، سارے نیکیاں ہی اس کے اعمال نامے میں ہوں گے. کبھی کیا بھی ہوگا تو توبہ استغفار سے دھل گئے ہوں گے، بہرحال نیکیاں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا میرے رحم و کرم سے. وہ تھوڑا سا پراؤڈ ہو کے کہے گا کہ اللہ میں نے ساری زندگی آپ کے احکام کی پابندی کی، نیکیاں کی، تو میرے اعمال کی وجہ سے پہنچا دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں، بنا ہی ایک نعمت ہے، چلنا پھرنا، ہاتھ پیر آنکھیں کان، ایک چھوٹی سی نیکی دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کے سارے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے. تو پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ صرف آپ کے رحم سے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یعنی انسان لاکھ اچھے اعمال کر لیں، اللہ کی ایک نیکی کے شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اعمال پہ بھروسہ کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے. پھر صحابہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی. اللہ کا فضل اگر ہو تو پھر جو انسان کے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیں، جو نیکی ہے اس کو اتنا ملٹی پلائی کریں کہ سارے گناہ خود بخود کم ہو جائیں. تو یہ من فضل ہی جو آیا ہے کہ کوئی بھی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے انعام نہیں پائے گا، بلکہ یہ کرتے رہنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ کے اللہ کے رحمت کے طلبدار، اس کی مغفرت کے طلبدار بھی ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس کی امپورٹنس من فضل ہی. سر کیونکہ وہی کہتے کہ جنت میں داخل صرف اللہ کی رحمت سے ہی ہوں گے. بالکل اللہ کی رحمت سے ہوں گے، اعمال کے بھروسے پہ نہیں ہوں گے. بے شک. پھر آگے آتا ہے انہو لا یحب الکافرین. اب یہ تو اچھے عمل والوں کا ہو گیا، ایمان والوں کا، اور اب وہ جو کفر والوں کا ہے وہ انہو لا یحب الکافرین. ان کا جملہ ہے، ہو اس کا اسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. پریزنٹیشن میں بھی ہے لیے تھے ہم خوب کے اوپر جو پریزنٹیشن تھا، اللہ کسے چاہتے ہیں اور کسے نہیں چاہتے، ہے نا؟ جی سر. تو لا یحب الکافرین اس کی خبر ہو گئی،
پھر لا حرف نفی ہے، یحبو فعل اور فائل ہو گیا، حبا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا پیش یو اس کے فائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور کس کو؟ الکافرین کو، جو کہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا کہ اللہ نہیں محبت کرتے کافرین سے۔ بس یہ کافرین بھی کون ہیں؟ دو طرح کے کفر، ایک اپنا ذاتی کفر اور ایک عملی کفر۔ ذاتی کفر یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے کی بات، انبیاء کو اللہ کے انکار انبیاء یا کو نہیں کتابوں کا، ملائکہ کا انکار، اور دوسری طرف عمل جو کیے جائیں جان بوجھ کے جو منع ہے ان پہ عمل۔ وہ بھی ایک جو ہے عملی کفر ہے۔ تو جو بھی کفر کرے گا، غلطی سے ہو گیا تو استغفار، توبہ کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحمان رحیم ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن عمدن اگر کرے تو وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اور کیا ہے، توبہ کرے، خلوص سے رجوع ہو جائے، سب معاف کر پھر مائک کھلا ہوا ہے ساجدہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ہو گیا، یہ آگے چل سکتے ہیں۔ یس سر۔ چلیے یہ 45 تک ہو گیا۔ اب ایک گروپ آ رہا ہے، اس کو سورہ قریب الختم ہے، اور یہ گروپ ختم تک چلے گا، لیکن ہم اس میں سب گروپ بھی بنائیں گے، اور یہ 46 سے 60 تک ہم ایک گروپ لیے، لیکن 46 سے 52 تک کا ایک گروپ ہم بناتے ہیں، اور اس کے بعد 53 سے 60 تک کا ایک گروپ بناتے ہیں، سب گروپ۔ اب یہ گروپ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور اسی صورت میں آپ آیت نمبر 19 سے 29 تک، کوئی 11 آیتوں میں ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں، ہے نا، زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، رات کے بعد دن کو لاتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اکثر تمام صورتوں میں بہت نشانیاں ساری بھری ہوئی ہیں، جو کافروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ایمان نہیں لانے والوں کو کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کے لیے، یعنی وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں ان کو اللہ کی وحی کے مطابق سنائی۔ نمل میں بھی ہے، نحل میں بھی ہے، ہر سورہ میں آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی۔ مومنین میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے سٹیجز ماں کے پیٹ میں کیا ہیں، سورہ حج میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر انسان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میری ایک بڑی خواہش ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی کہ قرآن جو ہے وہ 7 مثانی بار بار پڑھنے والی کے 7 پارٹس ہیں۔ اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ جیسے ہم ایک سورہ کے آیتوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، لیکن تلاوت میں ایک ایسا ایک بار پڑھا جائے کہ جس میں صرف قصص کا ذکر ہو، انبیاء کا ذکر ہو، اور قوموں کا جس پہ عذاب آیا یا رحمت ہوئی، یا پھر ایک یہ کہ اللہ کی نشانیاں کہاں کہاں ہیں، کس قسم کی ہیں، وہ ایسے ٹاپکس ان قرآن۔ وہ میرے کو آج تک کوئی کتاب نہیں ملی کہ پوری قرآن میں مختلف چیزیں، نشانیاں، جہاں پر جو نشانیوں کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نشانیاں وہاں بیان کی ہیں۔ ایک ہی قسم کی نشانیاں ہر جگہ نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ اس کی شہد کی مکھی کی مثال ہے،
जानवरों का दूध जो पीते हैं उसकी मिसाल है, अनाज की मिसाल है, फलों की मिसाल है, उनके मज़े की मिसाल है। एक ही पानी, एक ही ज़मीन में 2 पौधे उगते हैं, एक को मीठा फल लगता है, एक को खट्टा फल लगता है। हालाँकि एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है, लेकिन उसके अंदर जो मिज़ाज रखा है अल्लाह ने, वो मिज़ाज से हट के उसके अंदर खट्टे में मिठास नहीं आ सकती, मिठास में मीठा फल खट्टा नहीं होगा। तो कभी ऐसा करेंगे कि हम लोग इसको टॉपिक सब आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इस तरह भी कुरान की स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम वो एक टॉपिक लेके जिक्र कितनी जगह है, क्या मानों में इस्तेमाल हुआ, हुब कितनी जगह इस्तेमाल हुआ, वही कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, किस किस के लिए, अंबिया के लिए भी, गैर अंबिया के लिए भी, मलाइका के लिए भी इस्तेमाल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए भी। इस तरह से एक टॉपिक लेके उसको हम मज़ामीन अगर बनाएं, इंशाल्लाह देखेंगे कभी अगर ऐसा हुआ, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो रमज़ान में एक बार वैसा करके देखिए, कुरान की स्टडी पढ़ते जाइए और निशानियों को खाली एक कागज़ के ऊपर नोट करते जाइए, सूरा नंबर और आयत नंबर, क्या क्या निशानियां हैं, फिर उसको बाद में जोड़िए तो पूरी निशानियां एक जगह जमा हो जाएंगी। सर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अब रमजान आ रहे हैं तो उसमें 2-3 सिपारे या कुछ ऐसे आपस में, क्योंकि पूरा एक इंसान के लिए तो करना इतना नहीं होगा इजी, तो जैसे हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ सिपारे आपस में और फिर रमजानों में उस पे गौर करके लिखते जाएंगे उसके ऊपर अपने अपने हिस्से का। लिखना बस यही है कि कौन से सूरत में सूरह का नंबर जैसा हम लिखते हैं, है ना, तो 9 है, उसमें कौन सी आयतें हैं, कहाँ से कहाँ तक, है ना। अब ये रोम कौन सी सूरत है, इसमें 19 से 19 से 29 तक तो कुदरत की निशानियां हैं जो आखिरत को बताने के लिए। अब फिर यहाँ पर 10-11 आयतें हैं, 46 से नहीं, 10-11 नहीं है, 52 तक 8 आयतें हैं शायद। चलिए, तो ये सारी जो है अल्लाह सुब्हान व तआला जगह जगह जब ये बता दिया कि आखिरत में क्या होने वाला है, लोगों के साथ क्या सलूक होगा, उनको सजा होगी, जजा होगी, तब उसके बाद अपनी निशानियां, अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहे हैं। जो ये सारे काम करता है वो तुमको खबरों से उठाएगा भी, तुम्हारा हिसाब भी लेगा, तुमको जजा भी दे सकता है, सजा भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है। तो ये सारी निशानियां एक जोड़ बनता है। जब एक बात आखिरत की कही गई तो उसके आर्गुमेंट के लिए ये तो रोजमर्रा देखने वाली कुदरत की निशानियां हैं। अब सबसे पहली निशानी तो ये बारिश कैसे होती है ना। अब वो जो है चलिए, ये पहली है, देखिए बारिश के बारे में। कौन है नेक्स्ट? सर मैं हूँ। चलिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिही अन युरसिलर रियाहा मुबश्शिरातिन, यहाँ तक लेंगे। वाव जो है अत्फ है, ये एक इस्मिया सर जुमला शुरू हो रहा है, सही कह रही हूँ? खबर मुकद्दम है मिन आयाती से, सही कहा सर कि नहीं? बल्कि कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ जो है कोई जुमला नहीं है, बल्कि इसकी निशानियां। अब यहाँ पर एक नहीं, कई निशानी, कई सारी हैं। तो तो सर उसमें से एक निशानी मिन आयाती ही, मैंने उसकी निशानियों निशानियां उसकी में से, मिन जी निशान में से निशानियां उसकी में से। ये सिर्फ एक कोई इसका जुमला नहीं बन रहा है,
بلکہ جملہ آیا شروع اور یہ اس کی نشانیوں میں سے. اب یہ مختلف پوری نشانیاں بیان ہوں گی. اس میں سے پہلی نشانی جو ہے وہ ان تفسیریہ سے شروع ہو رہی ہے. صحیح. تو ان تفسیریہ ہے یرسل الریاح مبشرات. تو یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. رسالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یرسلہ میں یو جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. الریاح مفعول بہ. مبشرات خوشخبری دینے والی. تو یہ اس کا ریاح کا حال ہو جائے گا. بہت اچھا. صحیح ہے سر. چلیے وَلِيُذِقَّكُم مِّن رَحْمَتِهِ. صحیح بھی پڑھ لیجیے تھوڑا سا. وَلِيُذِقَّكُم مِّن رَحْمَتِهِ. کچھ غلطی کر رہے ہیں فاطمہ؟ وَلِيُذِقَّكُم مِّن رَحْمَتِهِ. کم مِّن رَحْمَتِهِ. وہ سب صحیح پڑھ رہے ہیں. کم ہو رہا ہے لیکن لیزیب پڑھ رہے ہیں اس کو تشدید کے ساتھ. لِيُذِقَكُم مِّن بس ختم. رَحْمَتِهِ. لیزیقکم. آپ وہاں بہت اٹک کے گلے میں دھرا سا لیزیقکم کچھ پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں میرے سننے میں غلطی ہو رہی ہے یہاں پر. بہرحال سیدھا سا ہے ولیزیقکم. جی. ولیزیقکم. اب یہ کیا ہے ولیزیقکم؟ وہ جو ہے عطف ہے. لی جو ہے تاکہ کے لیے آیا ہے. یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. یوزیکاکم میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. تاکہ وہ چکھائے تمہیں. ذاکا اس کا روٹ ورڈ ہے. زا واو کاف. صحیح بولا سر. اور وہ یو جو ہے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کم جو ہے مطلب سب لوگوں کے لیے آ رہا ہے. تمہیں من رحمتی ہی اپنی سب کے آ رہا ہے لیکن مقام کیا ہے؟ مفعول بھی ہی سر بولا میں نے. من رحمتی ہی. من از جار رحمت از مجرور رحمتی ہی مضاف الیہ. ہی کی جو ہے وہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی رحمت سے. تاکہ وہ چکائے تمہیں اپنی پہلے رحمت سے. اتنا ٹکڑا تو تمام آیتوں کو کور کرے گا جس میں نشانیاں ہیں، جس میں سے پہلی ایک نشانی قدرت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب سمجھے یہ معنی بتائیے. یرسل الریاح مبشرات لیذیقکم من رحمتہ. ہواؤں کی سر جو بارش لاتی ہیں اور ہوا جو ہوتی ہے جو بادل کو لے کے آتی ہے پھر اس سے بارش ہوتی ہے جی. اور اس سے بہت دوسرے بھی فائدے ہوتے ہیں. کشتیاں چلتی ہیں. آج کل تو موٹر بوٹ ہو گئے ہیں، جہاز انجن سے چلتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھی. معلوم ہے آپ کو؟ جی سر. اور لوگ جو سفر کرتے تھے ہواؤں کے رخ کے لحاظ سے سفر کرتے تھے. ان کو جس سمت میں جانا ہوتا بڑے پردے والی کشتیاں ہوتی تھی. اس رخ میں جب ہوائیں چلتی تو وہ اس طرف سفر کرتے تھے، اپنے تجارت کے لیے وہاں پر جاتے تھے. تو سب سے پہلی تو یہ کہ ہوا کو اس کا ایک فرشتہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ضرورت سے زیادہ ہوا کو چھوڑ دیں اور وہ بھی ایک سوئی کے ناکے میں سے جتنی چھوٹ سکتی ہے تو پھر وہ حال کس کا ہوگا؟ قوم میں وہ سر کون سی قوم پہ ہوا چھوڑی گئی تھی سوئی کے ناکے کے برابر؟ سر وہ آد نہیں آد ہی تھے. عاد کی طرف. جی آد. تو پھر اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور مزہ چکھیں ان کی خوشی کے لیے، اور وہ مزہ چکھیں اس کی رحمت کا. تو اس سے موسم بھی اچھا ہوگا، بارش بھی ہوگی، بادل بنیں گے. وہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. اور پھر یہ پہلی اس کی
ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوا کو چلاتے ہیں. جی سر. یعنی آپ اپنے کمرے میں پنکھا کھول کے ہوا چلا سکتے ہیں، لیکن باہر ہوا چلانا اللہ کے صرف اللہ کا ہی کام ہے. کیوں اور کیا کرتے ہیں؟ ولی تجری الفلک بامرہ. واو پھر چلیے عطف ہو رہا ہے، لی پھر تاکے کے لیے آیا ہے، تجری میں جر اس کا روٹ ورڈ ہے، تا جو ہے مونس کے لیے آیا ہے جو کہ ایمٹی ہو کے فلک ہو جائے گا، فائل اس کا. بی امری ہی، بی از اے جار، امری از اے مجرور، امری ہی از اے مضاف مضاف الیہ. ساتھ تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، تو ہی کی انہیں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. اور پھر یہ ریاح سے اس کا بھی تعلق ہے. اس زمانے میں کوئی موٹر سے انجن سے چلنے والے جہاز اور کشتیاں نہیں ہوتی تھی. آج موٹر ہے، لیکن باد بانی کشتیاں ہوتی تھی، ہوا کے رخ پہ چلتی تھی. لوگ ان ہوا کے اعتبار سے ہی اپنے سفر کے لیے ڈیٹ مقرر کرتے تھے. ایک تو وہ بھی ہے، اور کشتی کا پانی پہ تیرنا بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ہے. ورنہ کوئی چیز پانی پہ تیرنا اور اس میں اتنا وزن ہوتا ہے اور ڈوبنا نہیں، یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. اللہ ہی نے اس کی ٹیکنیک انسان کو سکھائی. جی سر. آگے پڑھوں سر. چلیے. ولی تبتغوا من فضلہ. وا پھر عطف ہے، لی تاکے کے لیے آیا ہے، تبتغوا میں فعل اور فاعل ہے، اس میں بغیہ روٹ ورڈ ہے، تاکہ اس میں ایک اضافت ہے. تاکہ تم تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ ہی اس کے فضل سے. جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ ہے، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. من فضل ہی کیا ہے؟ میں نے اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے، مطلب اللہ جو اللہ کے فضل سے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے. آپ سر صحیح طرح آپ ہی سمجھا سکتے ہیں. تاکہ رحمت کو تلاش کرو. یہ روٹی رزق کے لیے سفر کرنا، تجارت تجارت کے لیے. یہ جی سارا سر. جو ہے اللہ کا فضل. پھر بارش کا ہونا، کھیتوں میں اناج کا اگنا، سبزیوں کا اگنا، جھاڑوں سے میووں کا، یہ تمام چیزیں یہ ہواؤں کی وجہ سے بادل بنتے ہیں. وہ کیسا بنتے ہیں آگے اور مزید تفصیل آئے گی، لیکن اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوائیں ہیں جو کئی مقاصد کے لیے چلتی ہیں. اور جیسا اس کو یعنی سلامتی والی ہوائیں الگ ہوتی ہیں، اور 120 150 میل فی گھنٹے کی طرف پناہ مانگنی چاہیے. ختم. پھر اس کے بعد تو سے تباہی لانے والی ہوتی تھی. جی جب سر. بھی ہوائیں تیز چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا استغفار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ سلامتی والی ہوں، تباہی لانے والی نہ ہوں. جی سر. تو بس ایک نشانی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں. ہوا چلتی ہے، کبھی ہلکی تیز چلتی ہے، کبھی نارمل چلتی ہے نا. اور پھر ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں، پانی میں جو بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں ہلکے ہونے کی وجہ سے. اس سے بادل بنتے ہیں، پھر ان سے کیسے بارش ہوتی ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے ایک ایک قدرت کا. تو یہ پہلے قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر ہے. اور 52 تک آپ کو بیچ میں ایک آدھ جملہ ایسا جائے گا جو نشانی سے ہٹ کے ہوگا، لیکن یہ نشانیاں اس کو کنیکٹ کریں گے 19 سے 29 تک. وہاں بھی آپ کو پورے نشانیاں ملی تھی. جی. آگے پڑھوں سر. آگے کہاں پڑھیں گے؟ پڑھیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. واو جو ہے عطف ہے، لا اللہ جو ہے انا کی سسٹر ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. کم اس کا اسم ہے، تشکرون اس کی خبر ہے. یہاں
کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ تشکرونا. پھر تشکر. نہیں وہ سر اس میں پڑ گئی نا سر. اچھا اچھا ہاں چلیے یہ ہو گیا. تو پوری آیت کو وہ کریے، بریف کریے. اس کی نشانی اردو میں صرف کروں یا سارا پڑھوں؟ اردو میں خالی ترجمہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت میں سے. رحمت کا مزہ چکھائے تاکہ چلیں کشتیاں ساتھ اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی کہ مطلب اپنا رزق تلاش کرو ہر قسم کا. اور تاکہ تم اس سارے ریزن ہیں. جی ہوا کے چلنے کے سارے ریزن ہیں. جی سر. تو یہ سب کیا ہوا؟ لی ترجمہ کا یہ سر پھر سر مفعول لہو کہیں گے اس کو؟ بالکل، کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ کشتیاں چلیں. اس میں اس کا حکم بھی شامل ہے تاکہ تم اللہ کا فضل اپنی تجارت میں یا کھیتی باڑی میں تلاش کرو، اور پھر اس کے بعد جا کے تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے لیے یہ ایک اپنی نشانی بیان کر رہے ہیں. جی تاکہ تم اس کا شکر ادا بھی کرو اور شکر گزار رہو. یہ 46 سے چلے گا انشاءاللہ. وہ ریویژن کی تیاری کر رہے ہیں نا سب لوگ؟ اسی کی سر ابھی تک نہیں کی، لیکن جب ہمارے سر پہ پڑے گا تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اتنا آخر وقت میں کریں گے تو نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیے تو پھر ختم ہوتے. اب ختم ہونے زیادہ ٹائم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. یہ ویک بھی اللہ تعالیٰ شکر. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ہماری دلچسپی کو قائم رکھیں، ہمیں اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بھی آگے، جیسے آپ کی بھی چاہت ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ اس کو مزید اور آگے اس کو ایک بار اوپر لے جائیں. بس اللہ تعالیٰ آسان کر دے. ہم خواتین ہیں، ذرا سر بزی الگ ہوتا ہے ہمارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے ہم ضرور اس کو امپروو کریں گے، اور آگے اللہ قبول فرمائے. جو غلطیاں ہو گئی ہوں پڑھنے میں سمجھنے میں اسے معاف فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہیو اے گڈ ویکینڈ ایوری بڈی. انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو سیم ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.